मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का इत्मीनान और खुदावंद का सुकून, खुदावंद का इत्मीनान और खुदावंद का दिया हुआ सुकून, जिसे हम पीस कहते हैं, जिसे हम अमन कहते हैं, जिसे हम तसल्ली कहते हैं, ये खुदावंद की तरफ से ईमानदार के लिए एक तोहफ़ा होता है। आमीन। ये पीस, ये इत्मीनान, ये सुकून दुनियावी शख्स को अवेलेबल नहीं होता, बल्कि ये किसके पास होता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदार के पास होता है, क्योंकि ये उसके लिए खुदावंद की तरफ से क्या है? तोहफ़ा है। और ये ईमानदार को कब मिलता है? जब वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है। आज हम थोड़ी सी इसी मुख्तसर वक्त के लिए खुदावंद के इत्मीनान से रिलेटेड ही बात करेंगे। और ये इतना ज़रूरी है, इत्मीनान हमारी रूह में, हमारी जान में, हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान का होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके बग़ैर सुकून से नहीं रह सकते। हम इज़्तिराब में रहेंगे, हम तकलीफ़ में रहेंगे, हम मुश्किल में रहेंगे, हम परेशानी में रहेंगे, हम फ़िक्रों में रहेंगे, जब तक खुदावंद का दिया हुआ इत्मीनान हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा। हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है, हमारे लिए हालात का मुकाबला करना मुश्किल होता है, हमारे लिए तूफ़ानों का मुकाबला करना मुश्किल होता है, ज़िंदगी की सिचुएशंस को फेस करना मुश्किल होता है। लेकिन जब खुदावंद का इत्मीनान हमारे दिल में है, उसका सुकून हमारे दिल में है, उसकी तसल्ली हमारे दिल में है, तो हम तमाम हालात का दिलेरी के साथ सामना कर पाते हैं। आमीन। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाता। मैं चंद एक हवाले आपके सामने पढ़ूंगा। तो मरकज़ी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, 2 थिस्सलुनीकियों का ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं आयत। इसमें लिखा है, अब खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि इस आयत में जो पहली बात हमने पढ़ी है वो क्या है? खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इत्मीनान का सोर्स कौन है? खुदावंद है। इत्मीनान का मंबा कौन है? खुदावंद है। खुदावंद के अलावा ये इत्मीनान आपको कोई नहीं दे सकता। और खुदा ने इंसान को इस तरह से बनाया है कि वो खुदावंद के इत्मीनान के बगैर कभी भी ज़िंदगी में सुकून हासिल नहीं कर सकता, शादमान नहीं हो सकता। खुदावंद के इत्मीनान के बगैर उसको किसी चीज़ में मतलब और मकसद समझ में नहीं आएगा। वो इज़्तिराब में रहेगा, वो बेचैनी की कैफियत में रहेगा, जब तक कि खुदावंद का दिया हुआ इत्मीनान उसकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं होगा। सो इस आयत का पहला हिस्सा क्या बयान करता है? खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है। ये इत्मीनान कहाँ से आता है? ये खुदावंद से आता है, ये डिवाइन सोर्स से आता है, इलाही सोर्स से आता है। इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरा तरीका नहीं है। और ये जो एंड पर लिखा ना, इस तरह से इत्मीनान बख्शे, ये बेसिकली बयान करता है, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये खुदावंद की तरफ से गिफ्ट है। ये खुदावंद की तरफ से क्या है? गिफ्ट है। यानी जब एक ईमानदार खुदावंद को कबूल कर लेता है, वो खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेता है, तो ये इत्मीनान खुदावंद की तरफ से उसको क्या मिलता है? तोहफे में मिलता है, गिफ्ट में मिलता है। ये इसके लिए उसने कुछ किया नहीं है, ये इत्मीनान खुदावंद की तरफ से गिफ्ट है। आइए मेरे साथ देखें ज़बूर 85 उसकी 8वीं आयत। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपने लोगों और अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा, पर वो फिर हमाकत की तरफ रुजू ना करें। ये जो सलामती है, अच्छा, ये जो इत्मीनान है, ये सलामती है, इसके लिए डिफरेंट टर्म्स कलाम मुकद्दस में इस्तेमाल की गई हैं, जिनमें से अमन, सलामती, पीस, तसल्ली, इत्मीनान, ये सारे लफ्ज़ बेसिकली किस चीज़ को बयान करते हैं? उस इत्मीनान को, उस तसल्ली को, उस सुकून को, जो कि उस शादमानी को जो कि खुदावंद की तरफ से हमें मुयस्सर है, मिलती है। सो क्या लिखा है कि वो अपने मुकद्दसों से सलामती की बातें करेगा। यानी खुदावंद के मुकद्दसों, खुदावंद के लोगों और खुदावंद के दरमियान क्या होगा? अमन होगा, सलामती होगी, पीस होगा। और आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया था हमारे और खुदा के बीच में क्या कराने?
صلح کرانے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ صلح کا شہزادہ ہے، وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ پیس کا شہزادہ ہے، وہ ہمارے درمیان صلح کرانے آیا تھا، کیونکہ گناہ کی وجہ سے ہماری خدا سے کیا ہو گئی تھی؟ دوری ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت دیکھیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں۔ یہ بہت تسلی بخش آیات ہیں، اور میں ذاتی طور پر اکثر انہیں دہراتا ہوں مختلف سچویشنز میں، ان کلام کی آیات کو یاد کرتا ہوں۔ لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ کس کا اطمینان؟ اپنا اطمینان۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ آمین۔ ایک مضطرب جان کے لیے، ایک بے چین روح کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کو اطمینان مل جائے، اس کو سکون مل جائے۔ آج دنیا اطمینان کے چکر میں ہے، سکون کے چکر میں، پیس ڈھونڈتی ہے، اور پیس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے طریقے اخذ کیے گئے ہیں، بہت سارے طریقے نکالے ہیں انہوں نے۔ کوئی کہتا ہے کہ یوگا کر لو۔ اب یوگا سے بیسیکلی وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ انر پیس، سکون چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں۔ لمبے لمبے سانس کھینچ کے آہستہ آہستہ کٹیا کرو، اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ پیس ملے گا۔ پیس کے چکر میں ہے دنیا، لیکن پیس ایسے نہیں ملتا۔ کچھ چیزوں میں پیس ڈھونڈتے ہیں، کچھ باتوں میں پیس ڈھونڈتے ہیں، کچھ دنیاوی چیزوں میں پیس ڈھونڈتے ہیں، لیکن پیس کہیں پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ اس کا سورس صرف ایک ہے، اور وہ سورس کون سا ہے؟ خدا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، یسایہ کی کتاب اس کا 57 باب، یسایہ کی کتاب اس کا 57 باب اور اس کی 19ویں آیت سے۔ خداوند فرماتا ہے، میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں، سلامتی سلامتی، اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے، اور میں ہی اسے صحت بخشوں گا۔ لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہے، جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں، شریروں کے لیے سلامتی نہیں ہے، کیونکہ سلامتی کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف خدا کے لوگوں کے لیے ہے، اور خدا ہی سلامتی بخش سکتا ہے شریروں کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے جو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے، کوئی سلامتی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو شریر ہیں، شریر یا احمق لوگ جو خداوند کو قبول نہیں کرتے، ان کے اور خداوند کے درمیان ایک ٹروس ہو سکتا ہے۔ ٹروس آپ کو پتہ ہے کیا؟ ایک معاہدہ تھوڑی دیر کے لیے جو جنگ کی پارٹیوں کے درمیان ہوتا تھا۔ میں اس سینس میں اس کو بتا رہا ہوں کہ اکثر وہ لڑائی جو تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوتی تھی؟ رک جاتی تھی، بند ہوتی تھی، تو وہ بیسیکلی پیس نہیں، اس کو ٹروس بولتے تھے۔ پیس بیسیکلی کیا ہے کہ اب آپ کی پرماننٹ صلح ہے، مزید لڑائی نہیں ہوگی، لیکن شریر کے درمیان کوئی پیس نہیں ہو سکتا، وہ ٹروس ہوتا ہے، وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ خداوند بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ موقع دیتا ہے۔ خداوند کیا کرتا ہے؟ موقع دیتا ہے کہ شریر اپنی بری راہوں کو ترک کرے اور خداوند کی طرف پھرے، تاکہ خداوند اور اس کے درمیان میں پیس ہو سکے، اطمینان ہو سکے، صلح ہو سکے، سلامتی ہو سکے۔ لیکن اگر شریر اپنی بری راہوں سے باز نہیں آتا تو اس کو اس کی سزا ضرور بھگتنا ہوگی۔ یہ جو ہمیشہ کے لیے صلح ہے، یہ صرف اور صرف خداوند ہی ممکن کرتا ہے، اور یہ اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے جو خداوند کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ جو گنہگار کے پاس جو وقتی طور پر اطمینان ہوتا ہے نا، اکثر کئی اپنے آپ کو دنیاوی کوششیں کر کے ایک پیس کی حالت میں سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کیا آ گیا ہے، اب ہماری روح کو سکون آ گیا ہے یا پیس آ گیا ہے۔ وہ فیک ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیس جو ہے وہ فیک ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمیں ابدی خوشی مل گئی ہے، اب اس کی جانکاری مل گئی ہے، ہمیں پورا نالج انڈرسٹینڈنگ مل گئی ہے، بلکہ وہ ایک اس کی بنیاد بیسیکلی وہ جانکاری نہیں بلکہ جہالت ہے، کیونکہ وہ اپنے نقصان کے بارے میں نہیں جان رہے، اسے اگنور کر رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ
تب سکون میں ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے جسم میں بیماری ہے لیکن آپ اس کو اگنور کریں, آپ کہیں کہ میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے, اس سے بھی تسلی آ جائے گی. تسی کہو کہ ٹھیک ہے میں چیک ہی نہیں کراندہ کی خیال ہے. تو وہ اب آپ کو جو سکون آ رہا ہے, جو وقتی طور پر سکون آ رہا ہے, وہ آپ کی جہالت کی, کم علمی کی وجہ سے ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ وقتی ہے, کیونکہ بیماری ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن جب بیماری کا علاج ہو چکا یا بیماری اب ایگزسٹ نہیں کرتی, اس چیز کے جاننے کے بعد آپ کو کیا ہوگا؟ ایک پیس جو فیل ہوگا وہ اس سے فرق ہوگا جو کہ جہالت میں جس کو ہم اگنور کرتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں. رومیو کا خط اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے. سو ساری خوشی سے کون معمور کرتا ہے؟ خدا معمور کرتا ہے. آئیے واپس حوالے پر آتے ہیں, تھسلونیکیوں کا دوسرا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہے, اب خداوند جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو ہمیشہ اور ہر طرح سے اطمینان بخشے. یہاں پہ میں آپ کو نیچر بتا رہا ہوں کہ جو خداوند کا اطمینان ہے یہ کوئی ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے, یہ کوئی ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے. یہ خدا نے آپ کو تحفے میں ضرور دیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کو اب ایک دفعہ اطمینان مل گیا تو اب ہمیشہ قائم رہے گا. خداوند کی طرف سے تو وہ قائم رہتا ہے, لیکن آپ کی طرف سے یہ خراب ضرور ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ جو لکھا ہے نا کہ ہمیشہ اور ہر طرح سے اطمینان بخشے, یہاں پہ ایک کنٹینیوٹی ہے. یعنی یہ اطمینان خداوند آپ کو لگاتار دیتا ہے, یہ اطمینان خداوند آپ کو روز دیتا ہے, ہر پل دیتا ہے, لگاتار یہ اطمینان آپ کی زندگی میں خداوند کی طرف سے آتا ہے. یہ کوئی ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے. جس طرح ہم روح کی معموری کی بات کرتے ہیں کہ روح کی معموری بھی کوئی ون ٹائم ایونٹ نہیں ہوتا, بلکہ وہ سٹیٹک فیلنگ نہیں ہوتی, بلکہ وہ کون سی فیلنگ ہوتی ہے؟ جو لگاتار ہوتی ہے. آپ روح سے معمور ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح خداوند کا جو اطمینان ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی لگاتار آپ کی زندگی میں آتا رہتا ہے. یہ خداوند کے اطمینان کی نیچر ہے. اور آتا کس طرح سے رہتا ہے؟ جب آپ خدا کے روح کے موافق اپنی زندگی گزارتے ہیں. جتنا زیادہ آپ خدا کے روح کے موافق اپنی زندگی گزارتے ہیں, غلطیوں کا خط 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت بیان کرتی ہے, اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر خدا کا اطمینان ہوتا ہے. اور جب خدا کا اطمینان آپ کے اندر ہوتا ہے تو آپ ہر چیز کا مقابلہ خوشی کے ساتھ کر سکتے ہیں. آپ کو دنیا کی کوئی چیز بھی دکھ نہیں دے سکتی, کوئی سچویشن دکھ نہیں دے سکتی, تکلیف نہیں دے سکتی. جس طرح پولس رسول بیان کرتا ہے کہ ہر قسم کی تکلیف میں بھی وہ کیا تھا؟ خوش تھا, کیونکہ خداوند کا پیس اس کے اندر تھا, اس کا اطمینان اس کے اندر تھا. جو زندگیاں جن میں اطمینان نہیں ہوتا, جن میں پیس نہیں ہوتا, جو اندر سے خالی ہوتی ہیں, جو اندر سے اضطراب کا شکار ہوتی ہیں, اور ہم میں سے بہت سارے لوگ آفن ٹائمز اس سچویشن میں سے گزرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خالی فیل کرتے ہیں, ادھورا فیل کرتے ہیں, نامکمل فیل کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اطمینان نہیں ہے, بے چینی, بے قراری کی کیفیت ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں, دکھی ہو جاتے ہیں, ڈپریس ہو جاتے ہیں, اور پھر اکثر عجیب عجیب قسم کی سوچیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ خداوند کا اطمینان جس کو لگاتار ہماری زندگی میں ہونا چاہیے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا, وہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. اور پھر ہم مختلف قسم کے خوف ہماری زندگی میں آتے ہیں. موت کا ڈر آتا ہے, کسی پیارے کی جدائی کا ڈر آتا ہے, کچھ ایسے کام ہونے کا ڈر ہماری زندگی میں بیٹھ جاتا ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے. بہت عجیب سچویشن ہو جاتی ہے جب خداوند کا اطمینان ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. اچھا, اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ خداوند کا اطمینان ہماری زندگی میں نہیں ہوتا؟ دیکھیں, وجہ خداوند, ایک طرف خداوند ہے جو ہمیں اطمینان دیتا ہے اور ایک طرف ہم ہیں. تو ان دونوں میں سے ہمیشہ ایک ہی پارٹی غلطی کر سکتی ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں. خداوند کبھی بھی غلطی نہیں کرتا, خداوند کبھی بھی اپنے اطمینان کو نہیں روکتا. اس کو صرف ہم روک سکتے ہیں. اس کی وہ کہتے ہیں نا, یہ ٹوٹی جڑی چلن ڈی ہے نا, یہ ٹیپ بند کون کر سکتا ہے؟ ہم خود کر سکتے.
خداوند کی طرف سے یہ بند نہیں ہوتا، ہم خود اس کو روک سکتے ہیں، اور وہ تب روکتے ہیں جب ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہوتا ہے۔ گناہ آٹومیٹکلی اطمینان کو کیا کر دیتا ہے؟ روک دیتا ہے۔ گناہ کے اندر یہ اثر ہے، اور گناہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی پاورفل چیز ہے، ہم گناہ کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ گناہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ اور بہت سارے نتائج کے ساتھ ساتھ یہ ایک کام جو کرتا ہے، یہ ہماری زندگی سے خوشی کو چھین لیتا ہے۔ جو شخص ایماندار ہے وہ گناہ میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور یہ اس کی نشانی ہے۔ اگر آپ گناہ میں خوش رہتے ہیں تو پھر آپ ایماندار نہیں ہے، پھر آپ کے اندر پرانی نیچر ہے، پرانی انسانیت آپ کے اندر ابھی بھی کام کرتی ہے۔ لیکن جو گنہگار شخص ہے وہ گناہ کو انجوائے کرے گا۔ ایماندار کبھی بھی گناہ میں قائم نہیں رہ سکتا۔ جب داؤد نے گناہ کیا تو اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے خدا سے کہ اے خدا میری نجات کی شادمانی مجھے لوٹا دے۔ نجات کی شادمانی کیا ہوتی ہے؟ کہ میرا تعلق خداوند کے ساتھ ہے، خداوند نے مجھے نجات دی ہے، میں خداوند میں خوش ہوں، اس کی ذات میں خوش ہوں، اس کے ساتھ تعلق میں خوش ہوں، اس کے ساتھ رشتے میں خوش ہوں۔ اور جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس رشتے میں پھر خوش نہیں رہ پاتا، وہ خوشی آٹومیٹکلی میری زندگی سے کیا ہوتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ داؤد بھی پریشان ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا میں ایسے نہیں جی سکتا، میں ایسے نہیں جی سکتا، میں اس اطمینان کے بغیر نہیں جی سکتا، میں اس شادمانی کے بغیر نہیں جی سکتا، میں اس تسلی کے بغیر نہیں جی سکتا، میں اس پیس کے بغیر نہیں جی سکتا جو خداوند کی طرف سے مجھے ملتا ہے۔ اسی طرح آج بھی ایماندار اگر اس کی زندگی سے شادمانی جاتی رہے کسی بھی گناہ کی وجہ سے، تو وہ تڑپے گا، روئے گا، چلائے گا، خداوند کے حضور میں واپس جائے گا، کیونکہ اس کو کہیں سے بھی تسلی نہیں ملے گی۔ اس کو تسلی صرف خداوند سے ملے گی، اور خداوند سے تسلی اس وقت ملے گی جب وہ اپنی زندگی سے اس گناہ کو کیا کرے گا؟ دور کرے گا۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، زبور 42 اس کی 11ویں آیت۔ یہاں پہ داؤد ہی اپنے آپ کو خود ہی ایک بات یاد کرا رہا ہے۔ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے، میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ آپ بھی بے چینی کی حالت میں یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ اے میری جان تو کیوں بے چین ہے، تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے؟ مطلب پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ خود سے بات کر رہا ہے، خود کو سمجھا رہا ہے۔ آپ بھی خود سے بات کر سکتے ہیں جب آپ پریشان ہوں، کیونکہ آپ کے پاس پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ تمام ریسورسز اویلیبل ہیں جو آپ کو خوشی دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس خدا ہے جو آپ کو خوش کر سکتا ہے، جو آپ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے، جو آپ کو خوشی دے سکتا ہے۔ سو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احبار کی کتاب کے 26ویں باب کی پہلی 6 آیات میں خدا نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ اگر تم فرمانبرداری کرو گے، اگر تم خداوند کو پرائیورٹی دو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ برکت ملے گی۔ تمہیں کیا ملے گی؟ برکت ملے گی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ سکون اور اطمینان کیا ہوگا؟ جاتا رہے گا۔ اچھا، جب بعض اوقات ہماری زندگی میں اطمینان نہیں ہوتا اور ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، تو بعض اوقات خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے، بعض اوقات خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے اور ہمیں کیا کرتا ہے؟ واپس لے کر آتا ہے۔ ہمیں کیا کرتا ہے؟ واپس لے کر آتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں ایوب کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے۔ کیا لکھا ہے؟ دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے۔ اس لیے قادر مطلق کی تادیب کو حقیر نہ جان، کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں۔ پھر آگے 20 سے 24 آیت میں لکھا ہے، کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے، تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکن میں جائے گا، کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ یہ خداوند کی برکت ہے۔ اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ
کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کو تادیب کی جاتی ہے تو آپ بیسیکلی کیا ہیں؟ خوش قسمت ہیں، کیونکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ جس کو وہ بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے، اسی کو تادیب کرتا ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کو تنبیہ کرتے ہیں، اسی کی تادیب کرتے ہیں، اسی کو سکھاتے ہیں، اسی پر سختی کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس کی جان کو موت سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ماں باپ ہوتے ہوئے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم جسمانی ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں، تو خداوند کیوں نہ دے گا؟ خداوند اپنے بچوں کو کیوں نہ دے گا؟ ہمیں اپنے بچوں کے لیے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے اگر یہ صحیح راہ پر نہیں چلے گا، یا اگر یہ فلاں طریقے سے زندگی نہیں گزارے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کی زندگی گزر تو رہی ہے، زندہ تو رہے گا لیکن تکلیف میں زندہ رہے گا، اطمینان سکون میں زندہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح خداوند چونکہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اطمینان میں رہیں، اس کے بچے سکون میں رہیں، اس کے بچے تسلی میں رہیں۔ اور اگر اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی گناہ میں زندگی گزارتا ہے تو پھر خداوند کیا کرے گا؟ اس کو واپس لے کر آئے گا۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہم خداوند کے ہاتھوں میں نہ پڑیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی خطا ہے تو خود ہی کیا کریں؟ واپس آ جائیں۔ اگر ہم واپس نہیں آئیں گے، اگر ہم گناہ میں زندگی گزاریں گے یا اس سے توبہ نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ خداوند ہمیں کیا کرے؟ تادیب کرے، خداوند ہمیں تنبیہ کرے، خداوند ہمیں تادیب کرے، خداوند ہمیں سکھائے، خداوند ہمیں کسی ایسے حالات میں سے گزرنے دے جو ہمیں بعد میں مشکل فیل ہوں۔ اور ایسا بالکل ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں، جب آپ اس سے باز نہیں آتے بعض اوقات، اور یہ بات ہم نے داؤد کی زندگی میں بھی سیکھی تھی کہ جب آپ ایک گناہ کو بڑھنے دیتے ہیں اور پھر جب اس گناہ کی وجہ سے نتائج آتے ہیں تو پھر خداوند کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اور آپریشن کی کیا ہے؟ ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر مشکل لگتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اطمینان جاتا رہے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ آپ اطمینان میں رہیں، آپ پیس میں رہیں، آپ سکون میں رہیں۔ آپ اگر نہیں بھی چاہتے تو خداوند یہ ضرور چاہتا ہے۔ سو اگر آپ گناہ میں زندگی گزارتے رہیں گے تو خداوند بیسیکلی کیا کرے گا؟ خداوند آپ کو تنبیہ کرے گا، خداوند آپ کے پھر کوڑے لگائے گا، یا آپ کی زندگی پر کوئی ایسی سچویشن آنے دے گا جو آپ کو کیا فیل ہوگی؟ تکلیف دہ فیل ہوگی، لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی۔ سو بہتر ہے کہ ہم ایسی سچویشن میں خود کو نہ پڑنے دیں کہ خداوند نوں سانو کوٹ کے واپس لے آنا پائے۔ آمین۔ کیونکہ جب اس نے بیٹے بنایا ہے، جب وہ پیار کرتا ہے تو وہ واپس تو ضرور لے کر آئے گا۔ سو بہتر یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہے، کوئی غلطی ہے، تو ہم خود ہی اس سے توبہ کر لیں تاکہ ہم خداوند کے اس پیس کو انجوائے کر سکیں۔ اور اگر ہم اس سچویشن میں بھی ہیں کہ ہم پر کوئی مشکل وقت ہے اور خداوند ابھی ہمیں کسی مشکل وقت میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، خداوند ہمیں پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے، خداوند ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور اس نے کوئی سچویشن ہماری زندگی پر آنے دی ہے تاکہ ہم اس کو کامیابی سے پار کریں اور خداوند میں مزید مضبوط ہوں، تو ان حالات میں بھی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ خداوند پر مکمل بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں، اگر خداوند کہ اطمینان کو اپنی زندگی میں فیل نہیں کرتے، اس پیس کو فیل نہیں کرتے، تو سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہے اپنی زندگی پر غور کرنے کی، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو اس سے کیا کرنے کی؟ توبہ کرنے کی۔ اور دوسرے نمبر پر اگر خداوند نے آپ کی زندگی میں کسی مشکل کو آنے دیا ہے تو اس کو مکمل طور پر خداوند پر بھروسہ رکھتے ہوئے کیا کریں؟ قبول کریں، اور خداوند پر کیا کریں؟ بھروسہ کریں۔ اس سچویشن میں بھی، ان حالات میں بھی کیا کریں؟ خداوند پر بھروسہ رکھیں اور تابعداری میں زندگی گزاریں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو خداوند آپ کی زندگی میں کیا کرے گا؟ اطمینان کو بحال کرے گا۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ یہ کوئی ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک لگاتار ہونے والا عمل ہے، اور یہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہی کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ کو خداوند میں مسرور رہنا ہوگا، آپ کو خداوند کی راہوں پر چلنا ہوگا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا
ना करोगे, रूह के मुआफिक चलना होगा। इससे आप इत्मीनान में रहेंगे, आप सुकून में रहेंगे और आप ऐसी तसल्ली में रहेंगे जो दुनिया आपको नहीं दे सकती, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा दे सकता है। खुदा के अलावा और कोई भी इत्मीनान नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए ना डरे। सो हम सब चाहते हैं कि हम खुदावंद के इत्मीनान में ज़िंदगी गुजारें, और इस जैसी कोई बात नहीं है, इस जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान की, पीस की कमी को देखते हैं तो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, उसके हुजूर में झुक जाएं, उस पर मुकम्मल भरोसा करें ताकि ये इत्मीनान आपकी ज़िंदगी में बहाल हो। और यकीन करें कि जो इस इत्मीनान के उस चाम को, उस शादमानी को, उस मज़े को चख लेते हैं, वो कभी भी इससे दूर नहीं रह सकते, और ये सिर्फ खुदावंद में मिलेगा। आज तो फिर भी हम इम्परफेक्ट हैं, हम कामिल नहीं हैं, हम इस जिस्म में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस इत्मीनान का इतना सुकून है, इतनी वैल्यू है कि जो बयान नहीं की जा सकती। तो अंदाज़ा करें कि जब हम खुदावंद के पास जाएंगे तो हम कामिल इत्मीनान में होंगे। आमीन।